अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक दोस्त जनाब डॉक्टर बिलाल अशरफ साहब से, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं एमबीबीएस में और अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो रन कर रहे हैं बड़ी शान कामयाबी के साथ। और आज हम उनसे पूछते हैं कि वो उनके लिए मेडिकल की तालीम हासिल करना पाकिस्तान में कितना मुश्किल था और कौन कौन सी जो मुश्किलात थी वो जो उनको फेस करनी पड़ी है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं निशान भाई? जी डॉक्टर साहब मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। डॉक्टर साहब हमें आप बताइए कि एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना पाकिस्तान में कितना मुश्किल है और एडमिशन से लेकर ग्रेजुएट होने तक में जो आपको मुश्किलात फेस आई हैं उसको आपने कैसे टैकल किया है? जी निशान भाई थैंक यू। असल में एमबीबीएस की जो तालीम है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही एक मुश्किल डिग्री है और इसको हासिल करना जो है काफ़ी मुश्किल है। एक तो तालीम इटसेल्फ मुश्किल है, लेकिन इसमें एडमिशन लेना भी मुश्किल है। आपको मैट्रिक एफएससी अच्छे नंबरों से करनी है, उसके बाद आपको प्री मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करना है और उसके बाद आप जो है वो मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन लेते हैं और अपने 5 साल की तालीम पूरी करते हैं और एक साल की हाउस जॉब करते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान में डॉक्टर बन जाते हैं। तो अब जो है जो एडमिशन लेना है और एमबीबीएस की डिग्री लेना है वो कंपैरेटिवली इजी है ड्यू टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और आप दूसरे मुल्क में जाके भी एडमिशन लेके तालीम हासिल करके वापस आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। तो पिछले सालों की निस्बत अब ये एडमिशन लेने की हद तक जो है वो जो क्राइटेरिया है वो ईजी है, लेकिन उसके बाद की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो डॉक्टर साहब तालीम हासिल करने के बाद आपने सारी मुश्किलें फेस करके टैकल करके डिग्री ले ली है, उसके बाद जो है क्या फ्यूचर है जॉब सेक्टर में या एक प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट बिजनेस के सेक्टर में, क्या आपका फ्यूचर है? क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं? निशान भाई ऐसे है कि पहले तो एक जो हमारे इधर बड़ी आम चीज़ सुनी और कही जाती थी कि जी डॉक्टर बन गया तो इन्हों ते नौकरी लभ ही जानी है। तो अब वो हिसाब तो है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो डॉक्टर मेरे साथ और मेरे से जो 1-2 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं वो फारिग ही हैं। तो अब जो जहाँ तक रहेगी बात गवर्नमेंट जॉब की, वो तो काफ़ी मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है प्राइवेट जॉब, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी के प्राइवेट क्लिनिक में। तो वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उजरत वाला हिसाब है, जैसे कि आप दिहाड़ी कर रहे हो 1500-2000 पे। और तीसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक आ जाता है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक के भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। उसको रन करना, उसको शुरू में टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक तरह का वही होता है कि लोग अब शुरू में आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आप कुछ साल बैठते हो, सुबह शाम टाइम देते हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पेशेंट बनते हैं और आप एक जो है हैंडसम पैसा कमाने शुरू हो जाते हो। लेकिन इसमें काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, मरीज ज़्यादा होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए। हमारे एक आम आदमी की नज़र में तो यही है, अभी तक यही मिथ है कि जी डॉक्टर बन गया तो मतलब जॉब पक्की है उसकी। तो क्या ये चेंज हो चुका है सिनेरियो? ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं है। अब ये देखें, अब आप भी फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते हैं कि हम जब से पैदा हुए हैं और बड़े हो गए हैं, फैसलाबाद में 3-4 ही बड़े जो है सरकारी अस्पताल हैं। तो अब नया सरकारी अस्पताल तो कोई बन नहीं रहे, जो हैं वही अवेलेबल हैं और उनमें जितनी की स्लॉट्स दी जा सकती थी उतनी की दे रहे हैं। नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, उनका पेशेंट का जो वर्क लोड है, पेशेंट लोड है, वो बाकी जगहों पे डिवाइड होगा, तो फिर हमें थोड़ी सी तब्दीली महसूस होगी। लेकिन अब देखें ना, एक हॉस्पिटल में अगर 10 बेड ही हैं और पिछले 10 सालों से वहाँ 10 बेड ही पड़े हैं, लेकिन आबादी हमारी जो है वो 3-4 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। तो अब ये है कि उधर फील तो ऐसे ही होगा कि जैसे डॉक्टर की कमी है, लेकिन जो बात ये है कि वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की कमी है। वहाँ बेड्स भी कम है, वहाँ मेडिसिन भी कम है, वहाँ डॉक्टर्स भी कम है। तो हमें सिर्फ उसी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ज़्यादा नहीं करने, हमें वो पूरा एक सेटअप जो है वो ज़्यादा करना है, जिसमें बेड भी ज़्यादा हों, एक हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा हों, और फिर हमें फील होगा कि हाँ जो है वो पेशेंट लोड जो है वो डिवाइड हो रहा है। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर जो है वो अपने ग्रेजुएट होने में इतना पैसा लगा देता है, तो अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में भी उसको कोई मुंह नहीं लगाता, तो डेफिनेटली जो क्लिनिक है उसमें भी इटसेल्फ बड़ा पैसा लगता है और उसको रन करने में, उसके एक इमेज बनाने में। तो एक आम जो डॉक्टर है उसके पास ऑलरेडी जो पैसा था वो लगा चुका है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचती है फिर आपकी नज़र में?
شان بھائی ایسے ہے کہ پہلے کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک مت بنی ہوئی تھی کہ جی آپ ڈاکٹر بنا دو تو ڈاکٹر کو جاب مل ہی جانی ہے اور اس نے پیسہ کمانا لگ ہی جانا ہے. اس وجہ سے بہت سارے پچھلے سالوں میں لوگوں نے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپنے بچوں کو پڑھایا, اپنی ساری سیونگز لگائیں, پڑھایا کہ جی اب ہمارے بچے جو ہیں اس قابل ہو جائیں گے کہ اچھا کمانے لگ جائیں گے. لیکن اب پچھلے 2-3 سالوں میں حالات بہت بدل گئے ہیں. گورنمنٹ جاب ہے نہیں, پرائیویٹ گریجویٹس بہت زیادہ ہیں, گلی گلی میں کلینک کھلے ہوئے ہیں. تو آپ کو کسی ایک جگہ پہ جا کے کلینک کھولنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں کوئی کلینک سٹارٹ کرنے میں اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ پیسے اور آپ کا وہ انرجی نہیں لگتی, لیکن اس کو رن کرنے میں انرجی لگتی ہے. آپ نے اگر ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے, وہاں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا پراپر صبح شام کو, پھر آپ نے ایک جگہ لینی ہے, اس کو رینوویٹ کرنا ہے, پھر آپ نے اپنا سٹاف رکھنا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آہستہ آہستہ آئیں, اعتماد بنے اور پھر آپ کچھ پیسہ کمانے لگو. مطلب یہ آپ نے ایک ٹرم یوز کیا ہے کہ جگہ جگہ کلینک کھل چکے ہیں, تو کیا ان کلینک کے کھلنے کی ریزن جو ہے اور ان کے چلنے کی ریزن یہ تو نہیں کہ جو اصل ڈاکٹر ہیں وہ کسائی ہیں مریض کے لیے؟ نہیں ذیشان بھائی, یہ بھی اب آپ کی بات کا میں جواب دوں. پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جناب جو ڈاکٹرز ہیں جو پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فیس چارج کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو عام بندہ ہے, جو دہاڑی دار بندہ ہے یا جو غریب بندہ ہے وہ کویکس کے پاس یا چھوٹی موٹی ڈسپینسریز پہ جانا پریفر کرتا ہے بجائے ان کے پاس جانے کے. لیکن اب تو اس کے حالات بالکل مختلف ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے ینگ ڈاکٹرز اپنا پرائیویٹ کلینک کھول رہے ہیں جگہ جگہ پہ. میرے ساتھ والے گریجویٹس بہت سارے جو میرے دوست ہیں, میرے فیلوز ہیں, انہوں نے کلینک کھولے ہیں. میں بھی جو ہے وہ کلینک کر رہا ہوں. ہم تو بہت تھوڑی فیس لیتے ہیں, کوئی 200 لیتا ہے, کوئی 300 لیتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ 200 یا 300 روپیہ ایک بندے نے پوری زندگی اپنی لگا دی ہے اس ڈگری کو لینے, اس اسکل کو لینے کے لیے, تو وہ کچھ زیادہ ہے. یہاں تو 3-4 سال کوئی بندہ اگر وہ مکینک کا کام سیکھتا ہے تو اتنے پیسے تو وہ بھی کما لیتا ہے جتنا آج کل کا کوئی ینگ ڈاکٹر کما رہا ہے. اچھا, یہ آپ نے جو بھی اماؤنٹ بتائی ہے کیا یہ ریئر کیس ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ تو ایسی مطلب اس کو چھل اتارتا ہے کہ وہ کسائی کا جو ایک ورڈ ہے, ٹرم ہے, یہ اسپیسیفک ڈاکٹر کے نام کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ ٹرم جو ہے ان کے لیے یوز کی جاتی ہے؟ کیا یہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے ڈاکٹرز کے بارے میں؟ ہاں بالکل ایسا ہے, لیکن یہ بہت ریئر ہے. آپ کو ایسے ڈاکٹر بہت کم ملیں گے. وہ ہر پروفیشن میں تھوڑی بہت کالی بھیڑیں ہوتی ہیں کہ جو واقعی چھیل اتارتے ہیں آپ کی, لیکن سارے نہیں ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ جو اس پروفیشن میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنی فارمیسی پہ میڈیسن بھی وہ رکھتے ہیں جو کہیں اور سے نہ ملے, ان سے بھی کمیشن لیں گے, پھر وہ لیبارٹری سے بھی کمیشن لیں گے, وہ میڈیسن کمپنی سے بھی لیں گے اور اپنی اچھی خاصی فیس بھی لیں گے اور غیر ضروری ادویات اور غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کے بھی پیسے کمائیں گے. تو یہ تو ان پروفیشنل اور ان ایتھیکل بات ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بہت زیادہ پیسے لے لیتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. جو بہت سارے نئے ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ تو بہت تھوڑے اماؤنٹ چارج کرتے ہیں, 200 یا 300 روپیہ. تو یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ عام آدمی کو کیا کیسے سمجھائیں گے وہ کیسے ان کالی بھیڑوں کو جو ہے وہ ایک پن پوائنٹ کر سکے کہ جی یہ بندہ اگر ہماری ایک نا مینٹلی سائیکی ہے کہ جو برانڈ یا جو کلینک یا جو چیز مہنگی ہے, جو ریسٹورینٹ مہنگا کھانا دے رہا ہے وہ اچھا ہے. جو ڈاکٹر زیادہ فیس چارج کر رہا ہے, کیونکہ عام طور پہ ہم ایک عام آدمی ڈاکٹر کی اگر تعریف کر رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بہت فیس چارج کرتا ہے, تو اس کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. تو ایک عام آدمی کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ بھائی یہ پیرامیٹرز اگر آپ دیکھو تو وہ ڈاکٹر صحیح ہے, ادروائز وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے بس کھا پی رہا ہے, وہ آپ کو وہ کسائی کی طرح کاٹ رہا ہے. شان بھائی اس میں آپ نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا کہ ہم پن پوائنٹ کیسے کریں گے. کہ دیکھیں یہ ہمارے لوگ جو ہیں نا کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ان سے پیسے لے گا, ان کو 2 گھنٹے لائن میں ویٹ کرائے گا, ان کو 2 باتیں سنائے گا, ان کو ڈانٹے گا, ان سے غیر ضروری ادویات اور ٹیسٹ کرائے گا, وہی اچھا ڈاکٹر ہے. تو سب سے پہلے تو لوگوں کو اپنی جو ہے وہ کرنی چاہیے تصحیح کہ ہم جو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ ہر بندہ جو صرف زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے وہی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. آپ جو تھوڑے پیسے چارج کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو ویریفائڈ ڈاکٹر ہیں PMDC کے ساتھ, وہ بھی اچھا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر
ڈاکٹر جو ہے وہ تو مریض کو یہ بولے گا ٹھیک ہے آپ سستے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ لیکن کل کچھ ہوگا تو پھر میرے پاس نہ آنا. تو ایک انسان اپنی ہیلتھ کے بارے میں اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ وہ یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے, وہ اس ڈاکٹر کی باتوں میں آ جاتا ہے, پیسے دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکے اس کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس ٹائم وہ اپنی جان کو لے کے فکر مند ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ذیشان بھائی اب آپ ہر بندے کو تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ خراب ہے اور میں ٹھیک ہوں. یہ اب زیادہ تر جو زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو بہت پرانے بیٹھے ہیں. تو اتنا پرانا ہونے کی وجہ سے انہوں نے عوام میں اور اس علاقے میں اپنا ایک اعتماد بنا لیا ہوگا, جس وجہ سے وہ تھوڑی اگر فیس زیادہ بھی چارج کرتے ہیں یا مانگتے ہیں تو لوگ دینے کو تیار ہوتے ہیں. یہ بس اندھے ایمان کی اور جو ہے وہ یقین کی بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور سوال جو ہے, یہ جو پاکستان میں جو پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس نارملی, یا جس ایریے میں آپ کا کلینک ہے یا جو بھی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے لوگوں کے ساتھ, پیشنٹس کا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہاں ذیشان صاحب, یہی وہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ڈاکٹر کسائی ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ کسائی نہ ہو تو اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھتے. اب میرے جیسا جو ینگ ڈاکٹر ہے جو 200-300 روپیہ فیس چارج کر رہا ہے, عوام اس کو ڈاکٹر سمجھتی نہیں ہے. عوام ڈاکٹر سمجھتی ہے جس کی فیس 1000 ہے, 1500 روپیہ فیس ہے, وہ 2000-3000 کی دوائیاں لکھ کے دے رہا ہے, 4-5000 کے ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے, وہی ان کی نظر میں ایک اچھا ڈاکٹر ہے. تو اس وجہ سے اسی مینٹیلٹی کی وجہ سے جو ہماری وہ انگریزوں والی غلامانہ ذہنیت ہے, اسی وجہ سے ہماری مینٹیلٹی بن چکی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر تھوڑے پیسے والے کو اس طرح عزت نہیں دیتے. اب دیکھیں جس طرح میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ایک تو سب سے بڑی بات جو آج کل جو پرائیویٹ کلینکس ہیں جو نئے ڈاکٹر سٹارٹ کریں ان کو مشکلات آتی ہیں, وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ کویکس بہت زیادہ ہیں. کویکس بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ بیٹھے بھی بڑے بڑے پرانے ہیں, گورنمنٹ ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اب وہ 100 روپے میں دوائی بھی دیتے ہیں, ٹیکا بھی لگا دیتے ہیں, اور جناب ان کو وہ خوش کبھی کبھی دھار بھی کر لیتے ہیں اور وہ گھر چلے جاتے ہیں دوائی لے کے. دوسری طرف پھر آتے ہیں جی ہمارے جیسے ینگ ڈاکٹر جو ان کو 200-300 روپے فیس لے کر ان کو طریقے سے بات سمجھاتے ہیں, ان کی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی سمجھنا نہیں چاہتے اور اس کو جو ہے فالو کرنا پسند نہیں کرتے. اب میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آیا ہے, بلڈ پریشر کا پیشنٹ آیا ہے جس کا 180-190 جو ہے سسٹولک بلڈ پریشر ہے, اور اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بی بی تو اپنا بی پی صحیح کر ورنہ تیرے گردے یا تینوں فالج ہو جانا ہے یا تیرے دل دا مسئلہ بن جانا ہے. اور وہ 15 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد اگر اینڈ پہ مجھے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مینوں چلو ٹیکا تے لا دیو اج دے دن, تو بندہ پوچھے کہ پھر اوہو جے مریضاں دا تسی کی سر کپاؤں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک تو لٹریسی ہے, دوسرا کویکری ہے, تیسرا یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ شعور کی بہت کمی ہے کہ وہ اپنی جان کو 100-200 کے عوض جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ مستند ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے کویکس, پہلے تو وہ جائیں گے کسی میڈیکل اسٹور پر, پھر اس کے بعد جائیں گے کسی کویک کے پاس, پھر اس کے بعد وہ آئیں گے ہمارے پاس, پھر اس کے بعد جائیں گے کسی ہاسپٹل. وہ اسی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے, اور اسی طرح وہ جو ہے ایک جو النس اس کی شروع میں پکڑی جانی چاہیے, جو شوگر ہے اس کی بلڈ پریشر ہے وہ شروع میں ہی اگر پکڑی جائے, یا اس کو کالا یرقان ہے وہ شروع میں اگر ٹریٹ ہو جائے تو وہ کرونک پیشنٹ نہ بنے, اس کو ہاسپٹل جا کے ایڈمٹ ہونے کی یا اینڈ سٹیج جو ہے ڈیزیز تک وہ نہ پہنچ پائے, وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے لوگوں میں شعور آنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہاں سے میں ریز کرتا ہوں کہ عام طور پہ جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں, وہ آئی تھنک آپ کو بھی سننے میں آیا ہوگا کہ اسٹرائک کرتے ہیں اور او پی ڈیز بند کر دیتے ہیں اور ایمرجنسیز بند کر دیتے ہیں, ایون کہ میڈیسن دینا بند کر دیتے ہیں, بالکل ایک اسٹرک کر دیتے ہیں سسٹم کو. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں کیا وہ جائز ہوتے ہیں؟ نمبر 2 کہ جو ان مطالبات کو پورا کرنے کا جو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ جو سب چیزیں جو ہے وہ اسٹرک کرنا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس چیز سے حکومت کو کچھ نہیں ہوتا, ایک عام آدمی جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے, وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو کیا یہ جو طریقہ کار ہے ان مطالبات کو بنوانے کا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ذیشان بھائی, یہ دیکھیں اس سارے جو سیٹ اپ میں نا پستہ صرف ڈاکٹر ہے, کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو شروع سے لے کر پہلے پڑھائی میں پستا ہے, پھر وہ فیسیں دے کر ڈاکٹر بنتا ہے,
اپنی جو ہے وہ ساری جوانی کے اور ٹین ایج کے اچھے دن پڑھائی میں اور ہاسپٹلوں کے دھکوں میں گزار دیتا ہے. جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے اس کو ایک گورنمنٹ جاب ملتی ہے, وہاں جا کے وہ نظام دیکھتا ہے جہاں بیڈ اویلیبل نہیں ہے, جہاں ایمرجنسی میں بیسک میڈیسنز موجود نہیں ہے, جہاں اس کو ہفتے میں 70 گھنٹے ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو جب کوئی آ کے پیشنٹ کا اٹینڈنٹ مارے گا, کبھی ٹی سی اور کمشنر آ کے ان کو جو ہے معطل کر دے گا یا ان کی جو ہے وہ انکوائری نکال دے گا, تو اس سارے حالات میں پستے تو ڈاکٹر ہیں. اب دیکھیں جی, اگر کبھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیڈ اویلیبل نہیں ہے, اس میں ڈاکٹر کیا کرے؟ اپنے گھر سے لا کے بیڈ لگائے یا وہ اپنے پاکٹ سے نکال کے پیسے دے. اگر کسی کو بلڈ ارینج نہیں ہو رہا تو اس میں ڈاکٹر کیا کرے؟ ہاں, جہاں تک بات آ گئی ڈیوٹیز کی, آپ پوری ڈیوٹیز لے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں پے کیا کر رہے ہیں؟ جو ایک ینگ ڈاکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, اس کی پے میڈیکل آفیسر کی آلموسٹ 90 سے 1,10,000 تک ہے, اور جو ٹرینیز ہیں ان کی 90 سے 95,000 روپیہ ہے. اور ان سے آپ ڈیوٹی آورز کیا لے رہے ہیں کہ آپ الٹرنیٹیو ڈیز پہ ان کی 12 اور کالز لگا رہے ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی ایگزاسٹ کر رہے ہیں, اور بدلے میں آپ ان کو آلموسٹ اتنی ہی پے دے رہے ہیں جتنا کہ اس ملک میں ایک جو ہے وہ مستری کما لیتا ہے. لائک پاکستان میں ایک مستری کی اس وقت جو ایوریج پر دہاڑی کی انکم ہے وہ 1,700 سے 2,000 ہے چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں 2,200-2,500 تک بھی ہے. تو دیکھیں کہ اگر آپ 2,000 کو ملٹیپلائی کریں 30 سے تو یہ آلموسٹ 60,000 بنتا ہے. اور وہ ورک اور کتنا ہے ان کا؟ صرف 8 گھنٹے کا, صبح کو 9 سے لے کر شام 5 بجے تک, جن میں انہوں نے اپنی وہ ٹی بریک بھی لینی ہے, لنچ بریک بھی لینی ہے, 3 دفعہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اتنی پے لے رہا ہے. اس کے بدلے میں ڈاکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے, نائٹوں کی شفٹیں لگا رہا ہے, آپ اس کو 45,000 50,000 60,000 روپے دے رہے. چلے ان شارٹ یہ ہے, اب یہ ساری چیزوں کے باوجود ڈاکٹر کام کر رہے ہیں کیونکہ مجبور ہیں, جابس نہیں ہیں. اب جب ڈاکٹروں کو پھینٹی پڑتی ہے, وہ جا کے کمپلین کرتے ہیں ایم ایس کو یا اپنے ہیڈز کو کہ جناب یہ فیسلٹیز اویلیبل کراؤ. جب وہ فیسلٹیز نہیں ملتی تو وہ مجبوراً احتجاج کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں پروٹیکشن تو دو بھائی, تم لوگ اگر یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں پروٹیکشن تو دو, اور یہ کام گورنمنٹ کا ہے. اچھا, اب اس سارے جو ہے وہ سارے سائیکل میں پھر جو ہے وہ الزام ڈاکٹر پہ آتا ہے. اگر میڈیسن نہیں ہے, بیڈز نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں, تو اس میں جو ہے قصوروار صرف ڈاکٹر ہی ہے. پھر اگر وہ پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے تو بھی وہ قصوروار ہے جی, وہ فیس کیوں لے رہا ہے, وہ مفت میں چیک اپ کرے, کیونکہ وہ تو جناب وہ تو جانور ہے جو کہ گھاس کھاتا ہے, جس کے کوئی فیملی بھی نہیں ہے, تو وہ جو مرضی کرے, وہ بس ہم سے پیسے, اگر وہ 200-300 بھی لے رہا ہے تو ہم سے کیوں لے رہا ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ میں جاب کر رہا ہے تو ہمارا ذاتی ملازم ہے. دیکھیں جی, سنیں ذیشان بھائی, آپ ہاسپٹل میں جا کے آپ آئے دن سنتے ہوگے کہ ڈاکٹروں پہ تشدد کر دیا, کسی کا سر پھاڑ دیا, یہ کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر سارے اچھے ہیں, بہت سارے ہیں جو اپنی ڈیوٹی سے بھاگتے ہیں اور کام نہیں کرتے اسی طرح سے, ان کا جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں, کبھی آپ نے یا میں نے کسی کمشنر آفس کے اندر جا کے کمشنر کا گریبان پکڑا ہے کہ میرے محلے کا یہ کام نہیں ہو رہا؟ آپ نے کبھی کسی ایم این اے یا ایم پی کا گریبان پکڑا ہے کہ ہماری روڈ پہ پانی کھڑا ہے, واسا والے چیئرمین کو جا کے پکڑاؤ؟ آپ نے کبھی جج کو یا آپ نے کبھی کسی لائر کو جا کے پکڑا ہو کہ بھائی تیرا کیس چل رہا ہے تیری عدالت میں, میرا 5 سال سے, اس کا فیصلہ سنا؟ تو آپ کا سارا غصہ صرف ڈاکٹرز پہ ہی کیوں نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ بدلے میں دے بھی کچھ نہیں رہے, ان کو پھینٹی بھی پڑوا رہے ہو. اور اب جو حالات ہیں پاکستان کے اس وقت, سب سے بری جو پروفیشن جو سب سے برا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر ہے, کیونکہ نہ تو جابس ہیں, پرائیویٹ کلینک کر نہیں سکتے, پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں تو ٹکٹ ٹیکس اتنے ہیں, لوگوں میں شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا اسپتالوں میں پھینٹی پڑتی ہے. ڈاکٹر سے جینون ہے, لیکن جو کیا ان مطالبات کو پورا کرنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ یار اس میں دیکھو, پہلے تو ساری جو وائی ڈی اے ہے جو ہماری تنظیم ہے, وہ پہلے آپ ایم ایس کو کمپلین کرتی ہے اگر انہیں کوئی مسئلہ آتا ہے, اس کے بعد وہ 2-3 دفعہ وہی ریپیٹ کی جاتی ہے چیز. پھر آپ جو ہے اس سے اوپر اپنے جو ہیلتھ سیکٹری وغیرہ ہیں ان کو بھی میسیجز اپلیکیشنز لیٹرز بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک کمی ہے, اس کو پوری کیا جائے, یا ہمارے ایک فکس ڈیوٹی آورز دیے جائیں. اگر سارے جگہوں پہ اگر بینکر ہے وہ 9 سے 5 کام کر رہا ہے, یا پولیس والا ہے, یا کوئی لائر ہے, یا جج ہے, تو ہمیں بھی اسی طرح کی فکس ڈیوٹی آورز دیے جائیں, ہمیں فکس پے دی جائے, ہمیں الاؤنسز دیے جائیں. ہمیں جو ہے وہ اگر کوئی بندہ دوسرے سٹی میں جا کے کام
کر رہا ہے اس کو رہائش دی جائے اور اس کو اتنے کے پیسے تو دیے جائیں کہ وہ اپنا اچھا گزر بسر کر سکے. جب یہ سارا کچھ نہیں کیا جاتا تو مجبوراً انہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. طریقہ کار سے اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ بھی تو پھر نہیں بچتا. اگر سب احتجاج نہ کریں تو پھر کیا جیسے کریں؟ آپ نے بتایا کہ ڈاکٹروں کو پہلے پڑھائی میں مسئلے، پھر سیونگ خرچ کرنے کے بعد اس کو سیونگ کو جو ہے وہ ارینج کرنے میں مسئلے، پھر جو ہے اس کے بعد جاب کے مسئلے، پھر پرائیویٹ کلینک کو رن کرنے کے مسئلے، جاب مل جائے اس کے بعد کے مسئلے، اینٹی کے مسئلے، عوام کے سامنے اس کا امیج اتنا خراب ہے اس کے مسئلے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر کا کیا فیوچر ہے؟ یار ذیشان ایسے ہے کہ پاکستان میں اب یہ جو جنریشن کام کر رہی ہے وہی سکسیسفل ہے. اب جو آگے ڈاکٹر بننا ہے ان کے لیے تو فیوچر بالکل اچھا نہیں ہے. آپ نے بہت ساری فیس بک پہ بھی پوسٹ دیکھی ہوں گی جس میں سینکڑوں کی تعداد سے جو ہے وہ ڈاکٹرز اپنی انٹرویو کے لیے باری کا انتظار کر رہے ہیں اور بالکنی میں کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، کوریڈور میں کھڑے ہیں. تو اب آگے جو آنے والا ٹائم ہے اگلے 3-4 سالوں میں ڈاکٹروں کا بہت برا فیوچر ہے کیونکہ جابس کوئی نہیں ہے. نہ تو گورنمنٹ اسی طرف دھیان دے رہی ہے، نہ نئے ہسپتال بننے ہیں. ہسپتال بنیں گے، نئی سلوٹس اویلیبل ہوں گی، نئے ڈاکٹر کو جگہ ملے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اوور آل معاشرے میں ایک جو ہے وہ شعور والی فضا قائم ہو جس میں لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کس سے لینا ہے. دیکھیں جی، اگر آپ کی پریفرنس ہی یہ ہے کہ ہم نے صرف ٹیکہ لگوانا ہے ہر بیماری کے لیے اور ایک 100 روپے والے یا 150 والے ڈاکٹر کے پاس جا کے صرف ٹیکہ لگوا کے آ جانا ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ میں یہ لگا رہا ہوں اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے. نہ جو لگوا رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں اس کے یہ جو مجھے دوائی دے رہا ہے اس کے فائدے کیا ہیں یا نقصان کیا ہیں. تو یہ ایک اوور آل اویئرنیس جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک ڈاکٹرز کے لیے سروائیو کرنا تو پاکستان میں بہت مشکل ہے. اور سب سے زیادہ بائی پروفیشن جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. بہت سارے ڈاکٹر پلیب کر کے جو ہیں وہ انگلینڈ میں اور ایم ایل ای کر کے یو ایس ایم ایل ای کر کے امریکہ میں سیٹل ہو رہے ہیں، آئرلینڈ میں سیٹل ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز کے لیے، آپ خود انگلینڈ میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈاکٹرز کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو یہاں تو ڈاکٹرز کی وہی ویلیو. آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے دکھ تو خیر ہو ہی رہا ہے لیکن خوشی بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں اور آپ نے جو بھی اپنے مسائل اور اپنے جو بھی تکلیفیں بتائی ہیں وہ تقریباً ہمارے سے ملتی جلتی ہی ہیں. اور آپ کا فیوچر بھی الحمدللہ پاکستان میں ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا کہ ہمارا ہے پاکستان میں. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جانتے ہوئے. آپ سے ملنے کے بعد، بات کرنے کے بعد مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ہم دونوں اب ایک سیم پیج پہ ہیں. تو بہت شکریہ. ہاں جی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں انجینئرز کے ساتھ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم دیہڑی دار مزدور کے برابری پہ آ چکے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں ڈاکٹروں کا تو یہی حالات ہے یار. تو آنے والے ڈاکٹرز کے لیے تو یہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر تب بنو یہاں تو آپ نے ملک سے باہر سیٹل ہونا ہو اور یہاں آپ کے ابو امیوں کا کسی کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، کلینک ہے، ہاسپٹل ہے اور آپ نے وہی جا کے رن کرنا ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز بھائی جابس وغیرہ کے تو کوئی حالات نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایک کمپریہنسولی جو ہے نا آپ نے اپنے ٹاپک کو آپ نے کلوز کیا ہے، آپ نے کور کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو یہ سننے کے بعد ڈاکٹرز کے بارے میں جو تھوڑا سا ایک کڑوا رویہ ہے وہ تھوڑا نرم ہوگا اور ان کے بارے میں تھوڑا سا وہ ایک ہمدردانہ رویہ رکھیں گے. تب تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے پروفیشن کو لے کے ہم آئیں گے آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو جی. اوکے جی، اللہ حافظ.